بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العلی العظیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر، کچھ بھوک سے، اور کچھ مالوں اور کچھ جانوں اور کچھ پھلوں کی کمی سے۔ اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا ہے۔ سچ فرمایا اللہ نے، وہی بزرگ و برتری والا ہے۔ اے خدا التجا ہے یہ میری، اے خدا التجا ہے یہ میری، ان کے جلووں میں یوں موت آئے، جان قدموں میں نکلے نبی کی، جان قدموں میں نکلے نبی کے، اور وہیں مجھ کو دفنایا جائے۔ اے خدا التجا ہے یہ میری، آرزو ہے میری میرے آقا، موت آئے تو اس طرح آئے، آرزو ہے میری میرے آقا، موت آئے تو اس طرح آئے، دھوم سے نکل میرا جنازہ، میری میت مدینے کو جائے۔ اے خدا التجا ہے یہ میری، ان کے قدموں میں یوں موت آئے۔ آنکھ جھپکے تو اس طرح جھپکے، نیند آئے تو اس طرح آئے، ان کی چوکھٹ پہ ہم سو رہے ہوں، اور اذان بلالی جگائے۔ اے خدا التجا ہے یہ میری، ان کے قدموں میں یوں موت آئے، آبرو میرے آقا بچانا، کیونکہ دشمن ہوا ہے زمانہ،
सारा जहां रूठ जाए, मेरे आका न तुम रूठ जाना। चाहे सारा जहां रूठ जाए, लुत्फ जब है दरे मुस्तफा पर, सर झुकाते ही दम दम टूट जाए। आबे कौसर से हो गुस्ल मेरा, आबे कौसर से हो गुस्ल मेरा। हर फरिश्ता जनाजा उठाए, ऐ खुदा इल्तिजा है ये मेरी, उनके कदमों में यूं मौत आए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम हम्द है उस खालिक अज़ल के लिए, तमाम हम्द है उस खालिक अज़ल के लिए, सुकून झील को देता है जो कमल के लिए। मैं उनके नाम से करता हूँ इब्तिदाए कलाम, कि जिनके नाम फ़रिश्तों ने भी संभल के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज इंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ की खुसूसी सहरी नशरियात बरान रहमत। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद फ़रहान अली वारिस, और सैयद फ़रहान अली वारिस की जानिब से आप तमाम देखने वालों को सलाम पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इब्तिदा में कुरान पाक की तिलावत की सादत हासिल कर रहे थे कारी नौमान साहब, हम इनके शुक्रगुज़ार हैं। और आज का हमारा जो मौजू है वो हम आपको बताते चलें कि आज का मौजू जिसमें हम उलमा कराम से रहनुमाई हासिल करेंगे, आज़माइश। यानी वो चीज़ है कि जो अल्लाह अपने प्यारे बंदों से इम्तिहान लेता है। जैसा कि कुरान में सूरह बकरा में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है, और याद करो उस वक्त को जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके रब ने आज़माइश में मुब्तला किया, बस उन्होंने इसको पूरा किया। हदीस कुदसी है कि अल्लाह ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मेरे बंदों से कह दो जो मेरी तकदीर पर राज़ी ना हो और मेरी नेमत का शुक्र अदा ना करे, मेरी मुसीबत पर सब्र ना करे, वो मेरे अलावा किसी और रब की तलाश कर ले। नाज़रीन, आज़माइश जितनी ही सख्त होगी इनाम भी उतना ही अच्छा मिलेगा। आज़माइश खुदा कभी अज़ियत देने के लिए नहीं, बल्कि कुछ सिखाने के लिए, कुछ बताने के लिए, कुछ नसीहत देने के लिए डालता है। जितनी जल्दी इंसान सीख ले उतनी ही जल्दी वो मुसीबत या वो जो आज़माइश है वो उससे दूर हो जाती है। अब यहाँ लफ्ज़ मुसीबत भी आ रहा है और आज़माइश भी आ रहा है। मौला अली अलैहिस्सलाम, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा, या अली अलैहिस्सलाम बताइए कि कैसे पता चलेगा कि मोमिन पे आने वाली जो मुश्किल है ये मुसीबत है या आज़माइश। तो मौला अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो मुसीबत तुम्हें अल्लाह से करीब कर दे, समझ लो वो तुम्हारे लिए आज़माइश है, लेकिन जो तुम्हें अल्लाह से दूर कर दे, बस वो तुम्हारे लिए सज़ा है। तो ये बहुत अहम मौजू है। हम छोटी छोटी सी बातों पर नाशुक्री करने लगते हैं कि अल्लाह तूने ये क्या कर दिया, तूने ये क्या कर दिया। हम ये नहीं देखते कि अल्लाह तूने जब हमारी कोई औकात नहीं थी उससे औकात से बढ़कर तूने दिया, तब हम ये नहीं कहते अल्लाह तूने ही क्या कर दिया, मेरी तो इतनी औकात नहीं थी, तूने इतना सब कुछ दे दिया। लेकिन जब थोड़ी सी भी सख्ती हो जाए तो हम फ़ौरन शिकवा करना शुरू कर देते हैं। तो बड़ा सेंसिटिव और बड़ा मुश्किल लम्हा होता है अपने आप को अल्लाह के करीब करना और ये बात जानना कि अल्लाह हमें आज़माइश में डाल रहा है या हम पर सख्ती कर रहा है।
کب اللہ سختی کرتا ہے اور کب اللہ آزمائش میں ڈالتا ہے، مولا علیہ السلام کا قول تو آپ نے سن لیا. اس پر مزید تفصیل سے گفتگو ہم کریں گے. قرآن میں اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زندگی سے ہم کیا سیکھتے ہیں. دیکھتے رہیے باران رحمت. آتے ہیں مختصر سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت، آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز کی خصوصی سیری نشریات میں ہوں آپ کا میزبان سید فرحان علی وارث. ناظرین، آپ وقت ہوا ہے اس سیگمنٹ کا کہ جس میں انداز بیان جس کا نام ہے اور جس کے اندر تقریری مقابلہ ہوتا ہے. جنہ کا فاؤنڈیشن پاکستان کی جانب سے یہ مقررین ہمارے سامنے آتے ہیں اور ہمارے یہاں پر روسٹرم پر آ کر تقریر کرتے ہیں. اور یہ جنہ کا پاکستان فاؤنڈیشن جو ہے کتاب دوستی، قلم دوستی نوجوانوں میں اجاگر کرتے ہیں، اور اسی کی ایک جھلک ہم اپنی ٹرانسمیشن میں دیکھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جو دو علماء کرام، میں ان کا پہلے تعارف کراتے چلوں. معروف عالم دین ہیں جناب علامہ عابد رضوی صاحب. مولانا عابد رضوی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ حضور ابھی علماء کا سیگمنٹ جو ہے وہ تو ہے، لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی اور آپ کو زحمت دینی ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا ہے. دوسرے عالم دین ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا جواد آبدی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں قبلہ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ خیریت سے؟ کل ہم نے آپ کو بہت مس کیا، کل آپ تشریف نہیں لا پائے، لیکن ظاہر ہے آپ کسی اور جگہ اسی حوالے سے مصروف ہوں گے، اور اللہ آپ کو اپنے اسی خدمت میں مصروف رکھے. عابدی صاحب اور جواد آبدی صاحب، سلسلہ کچھ ایسے ہے کہ ہمارے یہاں دو مقررین آتے ہیں اور وہ تقریر کرتے ہیں. اب چونکہ آپ جو ہیں آپ کا تعلق بھی خطابت سے ہے اور آپ کا تعلق بھی خطابت سے ہے، تو ہم نے سوچا کہ جج جو ہے وہ آپ دونوں حضرات بہتر طریقے سے آج کر پائیں گے. تو آج اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اپنے دونوں پارٹیسپینٹ کو بلائیں. ہمارے پہلے مقرر ہیں، پہلی مقررہ ہیں بسمہ خالد صاحبہ، اور دوسرے مقرر ہیں محمد وہاج، میں چاہتا ہوں دوسرے مقرر ہیں محمد وہاج صاحب. ہمارا آج کا موضوع ہے اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. تو میں پہلی مقررہ کو دعوت دوں گا بسمہ خالد صاحبہ کو کہ وہ روسٹرم پہ تشریف لائیں. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. اچھا، آپ کا موضوع ہے اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. اجازت دیجئے علماء کرام سے، بسم اللہ کیجئے. نئے شعور کی ہے نگاہوں میں ایک سرد آہ بھی ہے. سوری، ایک منٹ شروع سے کریں. جی شروع کریے. نئے شعور کی ہے روشنی نگاہوں میں ایک آہ سی بھی ہے اپنی سرد آہوں میں. صدر ذیوقار، موضوع اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. علی وقار، اپنی دنیا آپ پیدا کرنا صرف اسی وقت ممکن ہے جب ہم زندوں میں ہوں گے. اور علی وقار، زندوں سے مراد وہ جو حرکت کر سکتا ہے، جو جہدیں مسلسل کر سکتا ہے، جس کا ضمیر زندہ ہو، جس کی خودی اسے آواز دیتی ہو. کہ صدر ذیوقار، تاریخ گواہ ہے کہ ماضی میں جب اسلامی سالمیت پر مشکل کی گھڑی آئی تو مسلمانوں نے اپنی دنیا آپ پیدا کر کے زندوں میں ہونے کا ثبوت دیا. جب غزوہ بدر میں کفار کا لشکر مسلمانوں کے سامنے تو مسلمانوں نے اللہ پر توکل کر کے اپنی دنیا آپ پیدا کر کے صرف 313 مسلمانوں سے لشکر کفار کو زیر کیا تو زندوں میں ہونے کا ثبوت دیا. اور علی وقار، صرف یہی نہیں، جب 1965 میں دشمنوں نے ہماری پیٹھ پر حملہ کیا تو تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے سروں پر کفن باندھ کر، سینے میں شوق شہادت لے کر، ہاتھوں میں سبز ہلالی پرچم تھام کر، دشمن کو منہ توڑ جواب دے کر زندوں میں ہونے کا ثبوت دیا. اور صدر ذیوقار، تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمانوں نے اپنی دنیا آپ پیدا کی اور وہ زندوں میں رہے تو 400 عالم اسلام کا ڈنکا بجتا رہا، ایک عالم لرزا رہا. دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، قیصر و کسریٰ قدموں میں گر گئے، اندلس فتح ہوا، دیبل تاراج ہوا، سومناتھ کے مندر گرے، گھنٹیاں خاموش ہوئیں، اللہ اکبر کی صدائیں گونج اٹھی. صدر ذیوقار، میرے طارق، میرے خالد، میرے ایوبی، میرے قاسم، میرے
شیر خان، میرے عزیز بھٹی، میرے راشد، خود ہی کے پیکر دنیا کو یہ پیغام دیتے رہے کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہیں۔ صدر عزیز وقار، دور حاضر میں کرونا وائرس جیسی مہلک بیماری نے دنیا بھر میں دباکاریوں سے جو نتائج مرتب کیے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، اور اس سے ہمارا ملک پاکستان بھی محفوظ نہیں۔ لیکن صدر عزیز وقار، اس مشکل کٹھن صورتحال میں ہم سلامی عقیدت پیش کرتے ہیں ان ڈاکٹرز کو جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہم سلامی عقیدت پیش کرتے ہیں ان لوگوں کو، ہم سلامی عقیدت پیش کرتے ہیں ان NGOs کو جو اس مشکل وقت میں دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہیں۔ والسلام۔ بہت شکریہ بسمہ خالد صاحبہ آپ کا۔ اجازت دیں تو دوسرے مقرر کو محمد وحاد صاحب سے درخواست ہے کہ روسٹرم پر تشریف لائیں۔ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، علامہ اقبال صاحب لکھتے ہیں کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ ماشاءاللہ۔ محمد وحاد صاحب۔ تمام تعریفیں خدائے بابرکت کے نام جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام عظمت و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ۔ جناب اعلیٰ، موجودہ صورتحال پر طائرانہ نظر ڈالتے ہیں تو ذرائع ابلاغ اور سماجی رابطوں کی ویب سائٹس یہ خبر نظر دکھائی دیتی ہیں کہ کورونا کی وجہ سے اتنی ہلاکتیں ہو چکی ہیں، معیشت کا پہیہ جام ہو چکا ہے، ہر طرف موت کا رقص نظر آتا ہے۔ لیکن صدر علی وقار ٹھہریے، ان انسانیت کے مسیحاؤں کا سوچئے جو اپنی جان کا پرواہ کیے بغیر اس سارے عالم کو اس وبا سے نکالنے کے لیے کھڑے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہیں۔ صدر علی وقار، تاریخ کے اوراق الٹ کر دیکھیے، 1400 سال پہلے جب ظلم و بربریت سے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینے کا قانون نافذ تھا، تو ایسے میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور اپنے نور کی تجلیات بکھیر دیتے ہیں اور عرب کے بدو اخلاق کے اعلیٰ درجات پر فائز ہو جاتے ہیں۔ تو میں یہ کیوں نہ کہوں کہ اپنی دنیا میں آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہیں۔ میں نیلسن منڈیلا کی مثال کیسے نہ دوں کہ جس نے 27 سال قید میں رہنے کے باوجود بھی ساؤتھ افریقہ کو آزاد کرایا۔ میں مہاتیر محمد کی مثال کیسے نہ دوں کہ جس نے ملیشیا میں اپنی قائدانہ صلاحیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ملیشیا کو ترقی حاصل کرائی۔ میں قائد اعظم محمد علی جناح کی بات کیسے نہ کروں کہ جن کی قائدانہ صلاحیت کی بنا پر کئی لاکھ لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے یہ ثابت کیا کہ اپنی مدد آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہیں۔ صدر علی وقار، لیکن آج اس عالم میں تعصب بازی ہے، فرقہ واریت ہے، لا قانونیت ہے، غریب کو پھانسی کی سزا دینے اور امیر کو باعزت بری کر دینے کا قانون نافذ ہے۔ صدر علی وقار، آج یہ عالم بے بسی کی تصویر کشی کر رہا ہے اور اس عالم کے لوگ اس صدا میں ہیں کہ کوئی آئے اور ان برائیوں کو ختم کر دے۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آپ بھی محمد وحاد صاحب، آپ بھی روسٹرم پہ تشریف لائیں، اور بسمہ خالد صاحبہ آپ بھی، دونوں حضرات آ جائیں۔ بسمہ خالد ہماری پہلی مقررہ ہیں اور دوسرے مقرر جو ہیں محمد وحاد صاحب ہیں۔ جی عابد رضوی صاحب، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیے۔
کہ میں پہلے بسمہ خالد صاحبہ کے لیے آپ کچھ ریمارکس دیجئے اور محمد بہار صاحب کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرحان بھائی، میرے ساتھ ساتھ سبھی ناظرین نے اس بات کو محسوس کیا کہ بسمہ خالد صاحبہ نے جو تقریر کی وہ وہاج صاحب کے مقابلے میں کافی زیادہ بہتر رہی. یوں تو ان کا یہاں آنا اور کھڑے ہونا یہی بڑی بات ہے، دونوں ہی مقرر ہیں اور دونوں کی حوصلہ افزائی کی جائے گی. لیکن ہم چونکہ کسی ایک کو دوسرے پر فوقیت دینے کے لیے بیٹھے ہیں ان کی صلاحیت کے اعتبار سے، تو بسمہ خالد صاحبہ ان کی لفاظی بھی اچھی تھی، انداز بیان بھی اچھا تھا، خاص کر دلائل اور جس طرح انہوں نے اسلامی تاریخ کو ایک پیراہے میں ڈال کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہم زندہ قوم ہیں اور ہم اپنا معاشرہ پیدا کرتے ہیں، وہ انہوں نے زیادہ بہتر انداز سے کیا. ان کے مقابلے میں دوسری بات تھوڑے کم رہے. ٹھیک ہے مولانا جواد آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً ہمیں بھی تقریباً یہی بات ہے، کیونکہ وہاج بھائی تھوڑا سا مجھے تناؤ کا کچھ شکار دیے، تھوڑا سا کچھ لگا ایسا مجھے، اور ہو سکتا ہے اگلی تقریروں میں جب وہاج بھائی کسی بھی پلیٹ فارم پہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ ہمیں غلط ثابت کریں. یہ اپنے بھرپور دلائل مضبوط دیں اور خوبصورتی سے، اور میں دونوں ان بھائی بہنوں کو جو ہے وہ تحسین کی کلمات کہتا ہوں، لیکن ہماری بہن نے جو تقریر کی تو وہ یقیناً اس حوالے سے فوقیت رکھتی ہے کہ ایک ٹھہراؤ اتار چڑھاؤ جو گفتگو میں تھا وہ بہرحال ہمارے بھائی سے اچھا تھا. لیکن دعا کرتے ہیں اگلے آنے والے وقت میں جس فورم پہ بھی دونوں جائیں تو مزید اپنے ملک کا اور اپنی قوم کا نام روشن کریں. بسمہ خالد صاحبہ نے ہماری جو آپ دونوں حضرات اس بات سے متفق ہیں کہ بسمہ خالد صاحبہ جو ہیں وہ اس وقت تقریر اس تقریر مقابلے کی فاتح ہیں. بہت مبارک ہو آپ کو. لیکن آپ کے لیے بھی بہت ساری نیک تمنا ہے، لیکن میں کچھ چیزیں جو میں نے نوٹ کی اگر اجازت دیں تو میں بتاتا چلوں. فیصلہ تو ہو چکا ہے. بسمہ خالد جتنا اچھا آپ تقریر کرتی ہیں تو اور جو آپ کا ٹیلنٹ ہے تو آپ کے ٹیلنٹ کو یہ بات اجازت ہی نہیں دیتی جو شروع میں آپ اٹکی تھی. آپ کی تقریر آپ کو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا پہلی بات. اچھا کچھ چیزیں جو میں نے آپ کو نوٹ کی، ایک تو آپ اردو میں جب تقریر کر رہی ہیں تو ہر لفظ جو ہے وہ اردو ہی میں ہو تو زیادہ بہتر ہے. جیسے آپ نے کہا کہ فرنٹ لائن پہ آپ کو کہنا چاہیے تھا صف اول پہ کھڑے ہو کر یہ کام کر رہے ہیں. ایک تو یہ میں نے محسوس کیا، اور دوسری چیز کہ آپ عالی وقار کہہ رہی تھی جبکہ کہا جاتا ہے صدر عالی وقار. آئی کانٹیکٹ جو ہے وہ آپ کو صرف کیمرے میں نہیں دیکھنا کہ ججز ہیں، آپ نے ان کو بھی متعارف کرنا ہوتا ہے. تو یہ جو کمی پائی گئی ہے آپ کے اندر، باقی اچھائی تو نظر ہی آ گئی جو آپ نے اچھا کی. اچھا اب رہی بات وہاج صاحب کی، تو آپ کا بھی یہی مسئلہ تھا، آئی کانٹیکٹ جو آپ کا صرف کیمرے کی طرف تھا. آپ کا تخاطب جو ہے، آپ کا جو آئی کانٹیکٹ ہے، آپ کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جج صاحب کی طرف بات کرنی، کیونکہ آپ مخاطب ان سے ہیں. صدر عالی وقار یہ ہیں، کیمرہ نہیں. عوام تو صرف دیکھنے کے لیے بیٹھی ہے نا، تو جو فیصلہ کرنے والے وہ پہلی بات جو اصول ہے. دوسری چیز یہ کہ آپ کی تقریر میں نا پازز بہت تھے، یعنی آپ رک بہت رہے تھے. ایک چیز ہوتا ہے نا انگیج کرنا، جیسے میں اگر کوئی بات کروں بار بار رک جاؤں تو میری بات پہ توجہ نہیں دی جائے گی. لیکن فلو ہوتا ہے نا بات، جیسے ہم کلام پڑھتے ہیں، اب کلام کے اندر ہم بار بار رکتے رہیں اور صرف کرتے رہیں، شعر نہ پڑھیں تو آپ تھوڑا سا پریشان ہو جائیں گے. تقریر میں بھی ایسے ایک فلو ہوتا ہے، جب آپ کا فلو کم ہوگا تو انگیجمنٹ نہیں بنے گی. وہ آپ کے اندر بہت زیادہ کمی میں نے محسوس کی. تلفظ کے بہت سارے مسائل تھے، جیسے آپ نے ملائیشیا کو ترقی کہا تو آپ سے ترکی نکل گیا. یہ آپ محسوس کیجیے گا جب یہ آپ اس کی جب اپلوڈ ہو جائے گی ریکارڈنگ اس کی سوشل میڈیا پہ، تب دیکھ لیجیے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. دوسری آپ نے لفظ استعمال کیا فرقۂ واریت، جبکہ فرقہ واریت، فرقۂ واریت نہیں ہوتا. تو یہ کچھ غلطیاں آپ کی تھیں جو میں نے محسوس کی. جان کی پرواہ ہوتا ہے لفظ، آپ نے فلو میں بول دیا تھا جان کا پرواہ، تو اس چیز کا بڑا خیال رکھنا ہے. یہ وجہ ہے کہ آپ کی جو تقریر ہے، آپ کا جو انداز تھا اس میں غلطیاں زیادہ تھیں، امپرومنٹ کی زیادہ ضرورت ہے بنسبت اس کے بسمہ خالد صاحبہ کے. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ علماء کرام نے بھی فیصلہ یہ کیا. لیکن آپ کے ساتھ گفٹ ہیمپرز جائیں گے روح افزا کے اور WB ہمانی کی جانب سے. روح افزا ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے اندر روح افزا جو ہے وہ ہر دسترخوان کی رونق ہوتا ہے، اور WB ہمانی جو ہے وہ ہربل پروڈکٹ ہے، اور اس میں آپ کو ایک اسپیشل امیونٹی بوسٹنگ کٹ دی جائے گی جو طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس کی روشنی میں بنائی گئی ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے قوت مدافعت
جو ہے وہ آپ کی مضبوط ہوتی ہے. تو یہ دونوں گفٹ ہیمپرز آپ کے ساتھ جائیں گے. لیکن ہمارا مقصد ہرگز آپ کی حوصلہ شکنی کرنا نہیں تھا. یہ ساری چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کہ اصل انسان، کامیاب انسان وہی ہوتا ہے جو اپنی غلطیوں سے سیکھ کر آگے بڑھتا ہے. تو امید ہے کہ محمد واحد صاحب آپ آگے اور محنت کریں گے اور آپ اچھے مقرر ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج کی آپ کی تیاری اتنی مضبوط نہ ہوئی ہو. میں یہ نہیں کہتا آپ کے مقرر اچھے نہیں ہیں، مقرر اچھے ہیں، لیکن آج کی پرفارمنس آپ کی قدرے بہتر نہیں تھی. لیکن بسمہ خالد صاحب آپ صفحے والے، لیکن آپ کو ہم دونوں حضرات کو گفٹ ہیمپرز دیتے ہیں. آج کے فاتح ہیں بسمہ خالد صاحبہ، اور یہ دونوں گفٹ ہیمپرز آپ کے ساتھ جائیں گے. ناظرین ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. علماء کرام سے گفتگو بھی کریں گے، حمد و نعت کا سلسلہ بھی رہے گا. کچن میں ایلسا قاضی صاحبہ کیا بنائیں گی وہ بھی ہم جانیں گے.